आसान नाज़रीन कराम, अकबर एस बाबर नाम ही काफ़ी है, जिस नाम ने पूरे मुल्क में डंका मचा रखा है। तहरीक इंसाफ के नाराज़ बानी रुकन, मैं 2 का पहले इंटरव्यू कर चुका हूँ, नजीब हारून का और हामिद खान का। ये मुनहरफ नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं और कहते हैं कि पार्टी पर हमारा भी उतना ही हक है जितना किसी और का हक है। इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो मैं अगर ज़रा लाइट मूड में कहूँ तो इन्हीं का किया धरा है। किया धरा से मेरी मुराद ये है कि ये इन्हीं ने मुकदमा दायर किया है और अब उस पर डटे हुए हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा, लेकिन मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं कि तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के फ़ंड इकट्ठे किए हैं वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, उसमें गैर मुल्कियों के फ़ंड्स आए हैं और उसकी जो 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 रिपोर्ट्स पेश की जाती रही हैं वो लीगल नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें वो करते हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है कि ताकि उनसे गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब पूछना मुझे यही है, केस सब लोगों को इतना याद हो गया, माशाल्लाह रोज़ आता है, रोज़ लोग सुनते हैं कि इससे जान नहीं छूटती तहरीक इंसाफ की। मैं पूछना सिर्फ कि आम आदमी के समझने के लिए आज मुझे समझाइए कि केस है क्या और आप क्यों इस पर लगे हुए हैं, क्या वजह है कि आप इसको इतना अहम समझते हैं और चाहते हैं कि इसका फैसला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने तारुफ कराया, ममनून हूँ आपका। देखिए, एक आम आदमी के लिए ये केस इसलिए अहमियत रखता है कि ये केस उस बुनियाद पे है कि इमरान खान और उनके जो कुछ साथी हैं उन्होंने कौम से एक बहुत बड़ी अहद फरोशी की, और वो अहद फरोशी ये थी कि हमने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करनी है, हमने एहतसाब करना है, हमने खुद अपने आप को मिसाल बनाना है कि हम रोल मॉडल्स बने अपने अमल से, ताकि माशरे में एक मस्बत तब्दीली आ सके। तो जब आप खुद गैर कानूनी फंडिंग आपकी होती है, गैर कानूनी ज़राए से होती है, गैर मुल्कियों के ज़रिए से होती है, गैर मुल्की कंपनियां करती हैं, आप जब इलेक्शन कमीशन से खुद दस्तावेज़ात छुपाते हैं, उनसे गलत बयानी करते हैं, यानी आपने अपने अकाउंट्स कंसील किए जो अब साबित हो चुकी। ये मैं वो बातें कह रहा हूँ जो स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन की अपनी स्क्रूटनी कमेटी थी, जिनको 4 साल लगे, अगरचे उनको 1 महीने का मैंडेट दिया गया था मार्च 2018 में, ये तमाम बातें उनकी रिपोर्ट में शामिल हो चुकी हैं। और ये वो अहद शिकनी थी जो हुई, जिसका मुझे अंदाजा 2011 में हो गया। और मेरी ये उस वक्त जब मेरे सामने ये हकीकत आई कि इस कौम से एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, इस कौम से ये शायद पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा धोखा होगा जो शायद हम बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके वकील ने अभी चंद हफ्ते पहले एक दस्तावेज जमा कराई इलेक्शन कमीशन में। अच्छा। और उसको ये तासुर देने की कोशिश की कि ये शायद अकबर बाबर और इमरान खान का आपस का कोई मामला था। तो उस दस्तावेज में इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि मैंने तुम्हें, अंग्रेजी में आई पैंडर्ड यू, मैंने आपके नाज नखरे उठाए, आई फोर्स्ड यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने आपको जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी, यू आर नंबर 2 इन द पार्टी। ये उनके अपना इलेक्शन कमीशन में उनके अपने वकील ने बाकायदा पढ़ के सुनाया साफियों के सामने। तो जब ये वो उनकी दस्तावेज थी जो उन्होंने मुझे 2011 में लिखी थी, जब हमारा इख्तलाफात बहुत बढ़ गए इस मामले पे। तो मैं उस वक्त से जब मेरे सामने हकीकत आई, और अब तो सबके सामने आ चुकी है ना ये हकीकत। नहीं यार, एक्सप्लेन करते हैं हकीकत क्या सामने आई है कि आप जो फॉरेन फंडिंग जिसे हम कहते हैं, केस कहते हैं, वो है क्या? ये है कि अकाउंट्स ऐसे खोले गए जो लीगल नहीं थे, अकाउंट्स ये हैं कि उसमें गैर मुल्कियों ने पैसा दिया। कोई ज़रा कहानी सुना दीजिए, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे ये तासुर हो कि ये हुआ है वो तो समझ आ जाती है, लेकिन क्या क्या हुआ है माइक्रो लेवल पे ज़रा ये जानने का लोगों को ज़्यादा इश्तियाक होता है। देखिए, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है ये 4 साल के बाद जारी हुई, 4 जनवरी को दोनों फरीकैन को दी गई।
اور یہ رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے نہ اکبر بابر کے دستاویزات پہ بھروسہ کیا، نہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جمع کردہ دستاویزات پہ بھروسہ کیا. ہم نے صرف اور صرف اسٹیٹ بینک سے جو دستاویزات آئے جولائی 2018 میں، اس کی بنیاد پہ ہم یہ ریکارڈ اور یہ رپورٹ پیش کریں. اب رپورٹ میں کیا ہے؟ اب رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ عمران خان نے، کیونکہ وہ دستخط کرتا ہے سرٹیفکیٹ پہ، بہت بڑے پیمانے پہ ہر سال اپنے جو اکاؤنٹس تھے خفیہ رکھے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، غیر قانونی کام ہے. پھر اس کے اندر تقریباً $7.3 ملین کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی. $3.3 ملین کی 2 امریکی کمپنیوں سے ہوئی. $2.1 ملین کی غیر قانونی فنڈنگ ایک کیمن آئلینڈ آف شور کمپنی ہے جس کے ذریعے کی گئی. $50,000 ایک طرف سے، $1,00,000 ایک زیورخ میں سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے، اس کے ذریعے ڈائریکٹ. یہ وہ بات ہے جو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں. یاد رکھیے عام آدمی کے لیے کہ قانون کہتا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کی فنڈنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پاکستانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پاکستانی کی صرف شناخت ہونا ضروری ہے کہ بھئی ایک جس طرح جب ہم نے ڈاکومنٹس لیے اسٹیٹ بینک سے جو ہم سے 4 سال خفیہ رکھے گئے، ہم نے دیکھا کہ جاپان سے ایک پاکستانی ہے جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی ہے. ہم نے اس پہ سوال تک نہیں اٹھایا کیونکہ پاکستانی کا قانونی حق ہے کہ وہ کسی. اب یہ جو غیر ملکی پاکستانی ہے جو مثلا جو باہر سیٹلڈ ہے پاکستانی، یہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی میری پاکستانیوں کی فنڈنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ ڈیول سٹیزن ہو، 2 ملکوں کے شہری ہوں، ایز لانگ ایز وہ پاکستانی شہری ہیں، جتنی فنڈنگ کرنا چاہیں کریں. تو میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو غیر ملکی کمپنیوں نے کیا ہے، غیر ملکی شہریوں نے کیا ہے. یہ جو پیسہ چھپایا گیا ہے سورس اینڈ ریٹیل، یہ وہ غیر قانونی پیسہ ہے. تو جب ایک سیاسی اس میں بھارتی شہری ہیں، بھارتی شہری باقاعدہ پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ میں لکھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہے اس میں بھارتی شہریوں کا نام لکھا ہے کہ ان کے ذریعے اتنے پیسے آئے. تو یہ تو بہت بڑی پھر غیر قانونی فنڈنگ ہو گئی. اب اس فنڈنگ کا مقصد، میں تو یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب میرے سامنے یہ حقیقت آئی، میں نے عمران کے سامنے یہ حقیقت پھر لکھ کے کوئی 7 صفحوں کا ایک خط ہے جو اگین عدالتوں کا ریکارڈ کا حصہ ہے، ستمبر 11 2011 کو میں نے لکھا. تو میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ کی پارٹی میں غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، اکاؤنٹ چھپا. اب ہنڈی کے ذریعے اور منی لانڈرنگ کیسے ہو رہی ہے؟ اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ 4 ملازمین پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کے، وہ خود میرے پاس آئے، انہوں نے میرے گھر میں مجھے بتایا کہ جی ہمارے ذاتی اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ مڈل ایسٹ سے پیسہ آتا ہے اور پھر یہ پی ٹی آئی کی قیادت کیش چیک ہم سے سائن کراتی ہے اور وہ پیسہ نکال کے لے جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے اس کا دستاویزی ثبوت دیں. انہوں نے مجھے اس کا دستاویزی ثبوت دیا، پی ٹی آئی کے فائنانس بورڈ کی ایک ریزولوشن جولائی 1 2011 کی، جس میں انہوں نے لکھا ہے یہ 4 ملازمین ہیں، یہ ان کے نام ہے، یہ شناختی کارڈ نمبر ہے. اور اس بورڈ میں 6 لوگ تھے جس میں سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، طارق شیخ، سردار اظہر طارق خان، کرنل یونس علی رضا اور ایک ڈاکٹر مومن. ان کے دستخط سے انہوں نے اجازت دی اور پھر اس دستاویز کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین اینڈ ڈاکٹر عارف علوی. یہ دستاویز ہم نے 2014 میں جب میں نے یہ کیس کیا تو یہ اوریجنل پٹیشن کا حصہ ہے. اب اس کی تحقیقات کے لیے مجھ پہ جو الزامات لگتے ہیں نا کہ آپ شاید اس سے ملے ہوئے یا اس سے ملے ہوئے ہیں، میں نے نون لیگ کی حکومت کو خط لکھا 2016 میں. چودھری نثار انٹیریئر منسٹر تھا، وہ خط ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں ایف آئی اے ایف بی آر کے ذریعے. یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہنڈی، منی لانڈرنگ اور پیسہ ادھر پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ہے جو لیڈرشپ لے گئی ہے. اس پیسے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے. مثلا سعودی عرب مڈل ایسٹ سے جتنا پیسہ آیا سوائے ایک بحرین کے 1,06,000، کسی قسم کا کوئی ریکارڈ الیکشن کمیشن میں نہیں ہے، کسی قسم کا. وہ جب آپ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے تو آپ اس پیسے کا کیا حساب دیں گے کہ وہ پیسہ کدھر گیا، کہاں سے آیا اور کس نے اڑایا. تو میں نے چودھری نثار کو 2 خط لکھے. اس کے بعد اگلی حکومت آئی مسلم لیگ نون کی، احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے، میں نے ان کو خط لکھا.
میں نے کہا اس کی تحقیقات کیجئے، مجھے جواب تک نہیں ملا. یہ لوگ کہتے ہیں نا میں ان سے ملا ہوا ہوں، مجھے جواب تک نہیں ملا. تازہ ترین میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ابھی 2 دن پہلے جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں منسٹر آف انٹیریئر، ان کو میں نے دوبارہ خط لکھا ہے، دوبارہ وہ دستاویزات دیے. یہ 1 ہفتے کی تحقیق ہے. آپ صرف ان ملازمین کو بلائیں، آپ ان سے صرف ان کا حلفی بیان لیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے بڑے پیمانے میں پیسہ ہے اور کون سی لیڈرشپ ہم سے لے کے جاتی تھی. اب یہ کرنے کے قاصر ہیں، یہ ابھی تک نہیں کیا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ قیادت تھی انہوں نے ملازمین کے اکاؤنٹ فرنٹ اکاؤنٹ کھولے، اس میں پیسہ آیا پاکستان سے باہر سے، پاکستان کے اندر سے، اس پیسے کو یہ ان کی لیڈرشپ کیش چیک لے کے چلی گئی. تو یہ کیا سنگین جرم نہیں ہے؟ اور میں تو صرف تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کی تحقیقات کیجئے. تو جو ثبوت اسکروٹنی کمیٹی سامنے لا چکی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ہے. اب یہ ملازمین کے اکاؤنٹس کی تحقیقات جو چند دنوں کی ہے، مجھے امید ہے، میں اگین امید کرتا ہوں، دیکھیں میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں، میں ان کو ثبوت دے سکتا ہوں، میں فیصلے نہیں لے سکتا. 7.5 سال ہو گئے فارن فنڈنگ کیس کو، 180 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب ایڈجرنمنٹ موشنز انہوں نے فائل کیے، 9 وکیل بدلے، 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں. یعنی میں آپ سوچیں کہ تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ جس میں کیس اپنی جگہ پہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے ارد گرد 9 ریٹ پٹیشنز ہو چکی ہے. تازہ ترین ریٹ پٹیشن کس بات پہ ہے؟ جو سنگل بینچ نے ریجیکٹ کی اور اب ڈبل بینچ میں وہ اپیل میں ہے. آپ اندازہ لگائیے، وہ کہتے ہیں جی 15 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے جو اسکروٹنی کمیٹی پہ رپورٹ پہ اپنا جواب جمع کرا الیکشن کمیٹی، یہ اکبر بابر سے خفیہ رکھا جائے. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ خفیہ رکھا جائے؟ ہمیں تو مل گیا، ہمیں تو سب الیکشن کمیشن نے ہمیں کوئی کسی قسم کا خفیہ نہیں رکھا. یہ جنوری 18 کے بعد انہوں نے تمام دستاویزات ہمیں دے دی. تو انہوں نے جب ہم نے دستاویز دیکھی، اندازہ لگائے کہ ایک اور بہت بڑا جرم سنگین ہو گیا. پی ٹی آئی وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے، ان کو پتا تھا یہ رپورٹ اکبر بابر کو ملے گی تو یہ تو حقیقت جانتا ہے، پکڑ لے گا. 11 صفحات اس میں 11 پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے تھے اس کو پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ 11 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک سے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، یہ ہمارے اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. اس میں جتنا کروڑ روپے آیا ہے پاکستان سے یا باہر سے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ اکاؤنٹ جن لوگوں نے کھولے تھے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لکھ کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی قیادت کو مورد الزام ٹھہرا دیا ہے. اور پھر میں آپ کو حقیقت بھی بتاؤں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو جن کو یہ اب ڈس اون کر رہے ہیں، لا تعلقی کر رہے ہیں 7 سال بعد کیس کے، وہ اسد کیسر آپریٹ کرتا تھا، شاہ فرمان آپریٹ کرتا تھا، عمران اسماعیل کرتا تھا، میاں محمود رشید کرتا تھا، نجیب ہارون کرتے تھے. آپ نجیب ہارون صاحب سے پوچھ لیجئے، ان کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سمر علی خان کا نام. اب انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں یہ بات ثابت ہوگی کہ انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، تو جو چھپائے والے اکاؤنٹس تھے وہ ان کے ذمہ ڈال دیے کہ یہ تو ہماری اجازت ہی نہیں تھی، ہماری اجازت کے بغیر. بھئی اگر یہ آپ کی اجازت کے بغیر تھے تو ابھی تک آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیا کی؟ آپ کو تو یہ جولائی 2018 سے یہ اکاؤنٹس مل چکے تھے اسٹیٹ بینک کے، اور پھر ابھی تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ یہ تو آپ کے ساتھ پھرے تھے. اب آئیے اصلی حقیقت پہ. اللہ کا کرنا کیا ہوا، انہی میں سے چند لوگ، دیکھیں ہر جگہ پہ پاکستانی جو ہے نا، آپ کو اچھے پاکستانی ملیں گے، محب وطن ملیں گے، جو لیڈر کی غلامی کی بجائے جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں. وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے دستاویز دے دی کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف دسمبر 2012 میں خود آپریٹ کر رہا تھا. ان کے جو مرکزی سیکرٹری فائنانس ہے سردار اظہر طارق خان اس وقت، اور ان کا جو مرکزی بورڈ ہے اس وقت، انہوں نے باقاعدہ خط و کتابت کی ہے ان بینک اکاؤنٹ سے جس کو یہ آج کہہ رہے ہیں ان کے ہے ہی نہیں. اب اندازہ لگے کہ کتنا سنگین یہ ایک اور انہوں نے جرم کیا ہے. تو یہ حقائق اتنے سنگین ہیں، اسی لیے تو یہ کیس سے بھاگتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں اب کہ ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، اسی لیے تو عدالتوں پہ یہ پریشر ڈالتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ حقائق اتنے سنگین اور خوفناک ہیں کہ اس کا یہ جواب اب نہیں دے سکتے.
اس سے یہ اس لیے انہوں نے پورے کے پورے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو میں کہتا ہوں، کچھ ایسا قصہ بھی ہے کہتا ہے نا کہ چیریٹی کا معاملہ اور پولیٹیکل فنڈنگ کا معاملہ آپس میں گڑبڑ ہوا ہو، کچھ ایسی الزامات بھی لگتے نظر آتے ہیں کہ جو چیریٹی کے نام پہ پیسے لیے گئے؟ وہ ہوا یہ کہ دیکھیے میں 7.5 سال سے یہ کیس لڑ رہا ہوں، میں نے شوکت خانم کو اس کیس سے الگ رکھا ہے، میں آن ریکارڈ ہوں اور میری 20 پریس بریفنگز ہو چکی ہیں، میں نے کبھی شوکت خانم کو درمیان میں نہیں لایا، چاہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا مسائل ہے، وہ الگ کہانی ہے، وہ الگ اس کا طریقہ کار ہے، ادارے موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر این جی او کا کریں، اسکروٹنی کریں، فورنزک آڈٹ کریں، وہ اپنی جگہ پہ کہ جہاں جہاں خامیاں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے لسٹ دی پاکستانیوں نام سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ڈالرز پی ٹی آئی کو دیے تھے۔ اب ایک صحافی ہے فخر دورانی ان کا نام ہے، انہوں نے ان ناموں کو لیا، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں پی ٹی آئی نے یہ جمع کرائے کہ یہ نام ہے اور یہ تقریباً اگر مجھے غلطی نہ ہو کوئی 0.45 یا 5 ملین ڈالرز کے قریب ٹوٹل بنتا ہے، یہ لسٹ ہے۔ انہوں نے وہ لسٹ لے لی، انہوں نے اس کا سیمپل ایک بنایا اور سیمپل سے انہوں نے ان پاکستانیوں سے خط و کتابت کی، ای میلز کی، واٹس ایپ وغیرہ کیے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئی کو اتنے پیسے دیے تھے؟ وہاں سے ان کا جواب آیا جو ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے ان میں سے جو ایک بڑی تعداد تھی 35 کتنے % تھے، انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو کبھی بھی پیسہ نہیں دیا، ہم تو شوکت خانم کے ڈونرز ہیں، یہ ہمارا نام پی ٹی آئی کی ڈونر لسٹ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ فخر دورانی کی سٹوری میں آیا جس کو ابھی تک چیلنج اس سینس میں نہیں کیا گیا کہ یہ اپنی جگہ، کیونکہ وہ فخر دورانی، میری ان سے بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان پاکستانیوں کے جو جوابات ہیں ایز شہادت موجود ہیں، تو مجھے کسی بھی عدالت میں لے جائے میں ان کو دکھا دوں گا کہ یہ ان کا نام تھا لسٹ میں اور یہ ان کا جواب ہے کہ جی ہم نے کبھی بھی ٹھیک صاحب ہم بات کو جاری رکھتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے ہماری، وقفے کے بعد ہمیں آپ کی بات اتنی مزے کی ہو رہی ہے کہ مجھے ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے اور کنٹینیو کریں گے۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ جو بانی رکن ہیں اور ناراض ہیں پی ٹی آئی سے، بقول پی ٹی آئی کے، اور جنہوں نے مقدمہ کر رکھا اس بات پر کہ پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ہوتی ہے۔ اچھا بابر صاحب، آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان کی، اب لوگوں کو یہ جس کو آپ غیر ملکی فنڈنگ کہتے ہیں خاص طور پر، اس کے آپ نے اشارے بھی کیے، کیا کوئی اسپیسیفک مثال دینا چاہیں گے کہ یہ اس طرح کی مثلا آپ نے کہا انڈین شہری اس میں آتے ہیں، اس میں ایسی کمپنیاں آتی ہیں جو غیر ملکی ہیں، کوئی انہوں نے اپنی کمپنی بھی رجسٹر کرائی تھی، اس کی کیا لیگل حیثیت تھی؟ کوئی اپنی کمپنیاں تھی شہری ایک سے زیادہ جس سے یہ فنڈ لیتے تھے؟ انہوں نے جی 2 کمپنیاں امریکہ میں پہلے رجسٹر کی، پھر ان کمپنیوں کے ذریعے انہوں نے پیسہ جمع کرایا، جس میں مزید تقریباً 349 غیر ملکی کمپنیاں اس کے اندر ان کے نام ہیں جن کے ذریعے فنڈنگ ہوئی، تقریباً 88 ایسے لوگ ہیں جن کی جو غیر ملکی ہیں ان کی فنڈنگ ہوئی۔ مثلا ایک مثال کے طور پہ میں چونکہ بھارتی کا ایک رومیٹا شیٹی ایک خاتون ہے، آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کا نام باقاعدہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوا، یہ بھارتی شہری ہیں اور ان کی تمام تاریخ اور سب کچھ وہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا۔ اسی طرح امریکہ میں بیری شنیپس ہیں جو جوئش کونسل کے وہاں کے وہ ممبر بھی ہیں، وہاں ایڈوکیسی بھی کرتے رہتے ہیں، اور ایک زمانے میں ہمارے ایک چینل نے اس کی باقاعدہ ان کی تفصیلات بھی بتائی، ان کا نام بھی ہے اس لسٹ میں۔ انڈجو ہے ایک اور، اس قسم کے بتیرے نام موجود ہیں جن کی جو غیر ملکی ہیں فنڈنگ ہے۔ اب غیر ملکی کمپنیاں مثلا ووٹن کرکٹ لمیٹڈ، یہ ایک کمپنی ہے جو کیمن آئیلینڈز میں آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کی طرف سے 2.1 ملین ڈالر کی فنڈنگ ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ ایک برسٹل انجینئرنگ ہے جو مڈل ایسٹ دبئی وغیرہ میں رجسٹرڈ ہے، اس کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے تقریباً مجھے اگر بھول نہ جائے $50,000 کے قریب۔ اس طرح زیورخ کی ایک کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی جس کا اسٹریٹ اس کمپنی کے نام سے، اب یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کمپنی کے نام سے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ آیا، اگر کوئی درمیان میں انڈیویجول آ جائے تو وہ الگ کہانی ہے۔ یہ باقاعدہ اب قانون کہتا ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی۔ جب کوئی غیر ملکی شہری کرتا ہے یا غیر ملکی کمپنی کرتی ہے
تو پھر وہ پارٹی جو ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے. یعنی اگر پاکستانی کمپنی کرتی ہے کوئی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ, وہ پیسہ ضبط ہو جائے گا, وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ. اور غیر ملکی شہری کرتا ہے تو وہ فورن ایڈڈ, تو اس کی پھر معاملات اور سنگین ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم ڈائریکٹ پہلو ہے وہ ان 7 لوگوں پہ ڈائریکٹ ان کے اثرات پڑتے ہیں. جیسا کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جو سنگل بینچ نے ابھی دیا تھا, جس میں 30 دن کی قدغن لگائی گئی, جس کو ختم کیا گیا, اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈنگ ہے تو نہ صرف اس کے اثرات پارٹی پہ پڑیں گے بلکہ پارٹی کے چیئرمین پہ پڑیں گے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں چیئرمین پہ پڑیں گے؟ وہ اس لیے کہ پارٹی کا چیئرمین ہر سال سرٹیفکیٹس دیتا ہے الیکشن کمیشن میں کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں, میں نے کوئی پروویڈنٹ فنڈنگ نہیں لی, میں تمام فنڈنگ میری قانون کے مطابق ہے. تو وہ جو سرٹیفکیٹ عمران خان نے دیے ہیں سال ہا سال, وہ فیک ہیں, وہ جعلی ہیں, کیونکہ فیکٹس کانٹری ہو گئے, فیکٹس کچھ اور آگے سامنے. تو جب وہ یعنی 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ اس وقت اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق سامنے آ چکی ہے. ابھی اس میں وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹ شامل نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت چند دنوں کی ایکسرسائز ہے, ملازمین کو بلائیں, ان سے ان کا حلفیہ بیان لیے, اکبر بابر کی بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جی کیا ہوا, کتنے بڑے پیمانے پہ ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے پھر عمران خان پہ اور وہ 6 بورڈ ممبرز سیف اللہ نیازی, عامر کیانی اور سردار حضرت طارق خان اور یونس علی رضا, میں تو سب کو جانتا ہوں, یہ سب نام یہ ظاہر ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے. پھر یہ جو 11 اکاؤنٹس کو انہوں نے ابھی ڈس اون کیا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جب ہم دستاویزی ثبوت دیں گے کہ جی یہ اکاؤنٹس کو تو یہ دسمبر 2012 میں آپریٹ کر رہے تھے, جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج پتہ چلا ان اکاؤنٹس کا, تو کھلم کھلا جھوٹ بولا گیا. اور پھر اس میں بڑے پیمانے پہ رقوم آئی ہیں, اور پھر ان رقوم کو یہ ڈس اون کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کل تک کہتے تھے کہ ہم نے سب کچھ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے, آج کہتے ہیں کہ جی ان میں سے 11 اکاؤنٹ ہمارے نہیں ہیں. کیونکہ جب حقائق ان کو گھیرا تنگ ہوتا گیا نا, اور ثبوتوں کا گھیرا اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب ان کو کھلے عام یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ جی یہ 11 اکاؤنٹس تو ہمارے تھے نہیں, ہماری اجازت کے بغیر کھولے گئے. تو اس لیے ان کے نتائج ظاہر ہے ان تمام لوگوں پہ پڑیں گے, کیونکہ یہ اب یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس حد تک قانون نافذ کرتا ہے. اور آئندہ کے لیے آپ کو کیا اندازہ ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف فنڈز واپس ہو جانے چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹی بین ہو سکتی ہے, کچھ لوگ جیسے ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ چیئرمین تک پر اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. آپ کیا احساس کرتے ہیں؟ قانون آپ کی کیا قانونی؟ دیکھیے میں اپنی توقعات اس لیے نہیں بیان کرتا کہ میں ایک کمپلیننٹ ہوں, میں پٹیشنر ہوں, میں مدعی ہوں. تو میں کسی طور پہ بھی جو اس وقت جو عدالت ہے, اور دیکھا جائے تو وہ جو جوڈیشل ٹرائیبیونل کہہ رہے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کن مجاز ہے اس کا فیصلہ کرنے. ان کے بعد سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کیس میں لکھ کے دے دیا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے دائرے اختیار میں ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ کسی طور پہ بھی اثر انداز ہونے لگوں. اور وہ بڑا سمپل اس کی بات ہے, میں تمام قانون آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے کہ کیا کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, کس حد تک الیکشن کمیشن جاتا ہے. ظاہر ہے دونوں فریق کے پاس پھر یہ موقع ہوگا کہ اس کے بعد وہ اگلے مرحلے پہ سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتی ہے اگر اس کو ریمیڈی. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بڑی اہم ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے. دیکھیے میں نے 7.5 سال صبر کیا, میں نے 9 ریٹ پٹیشنز بھگتی جو ہائی کورٹس میں تھی, سپریم کورٹ میں بھی ایک ہے, اور الیکشن کمیشن میں تو خیر میں نے آپ کو بتایا کتنی پیشیاں تھی. میں نے آج تک کسی ادارے پہ, الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹس یا کسی کے اوپر, میں نے کسی قسم کا ان پہ شک نہیں کیا, میں نے ان پہ کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے. میں بہت کچھ سے گزرا ہوں, میں جس چیزوں سے گزرا ہوں اگر میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو بہت بڑی پاکستان میں سیاست میں ہلچل بہت آ جائے گا. میرا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے. اب اس کے عکس میں دیکھیے عمران خان اور اس کا رویہ کہ یہ جب سے اقتدار سے نکلا ہے یہ اقتدار کے خاطر ہر ادارے کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اچھا, ہر ادارے کو داؤ پہ لگا رہا ہے. بابر صاحب میں اب آپ کے ساتھ اسی مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے اتنی لڑائی لڑی, اتنی جنگی لڑی
ظاہر ہے کہ آپ نے قصوروں کی خاطر لڑی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا عمران خان کی سیاست ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا کس رخ پہ جا رہا ہے؟ وہ لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہہ رہا ہے, وہ امریکہ پہ سازش کا الزام لگا رہا ہے, وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو مارنے کی گویا سازش کی جا رہی ہے. ان تمام باتوں پر میں آپ کا رویہ جاننا چاہتا ہوں, ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس نے بڑے خوابوں کے ساتھ اس پارٹی کو بنانے میں مدد دی تھی, حصہ لیا تھا, اور پھر اب وہ ناراض نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے آج پریزنٹ سچویشن پر ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب سے, یعنی کہ پارٹی میں ان کی روح تھی, انہوں نے کام کیا ہے اور اب وہ ایک خاص فیلنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے باتیں ہو رہی ہیں, میں نے ان سے سوال یہی پوچھا ہے کہ یہ جو عمران خان اتنے الزامات لگا رہا ہے, کسی کو میر جعفر میر صادق کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے دل میں نقش ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ امریکیوں نے سارا کچھ یہ کیا ہے, اور وہ شخص سیاسی لوگوں کے تو وہ نام لے لیتے ہیں لیکن غیر سیاسی لوگوں کے نام نہیں لیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عمران اب کیا کس طرح لے جانا چاہتا ہے صورتحال کو؟ آپ نے سارا ساتھ کام کیا ہے, ساتھ پوری یہ لڑائی جنگ جو ہے بڑے غور سے لڑی ہے, آپ جتنا اس سائیکالوجی کو سمجھتے ہوں گے کم لوگ سمجھتے ہوں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک افسوسناک چیپٹر ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور اللہ پاکستان کو امان میں رکھے اور آگے جو با اختیار لوگ ہیں وہ فیصلے جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ اب ہم بالکل کنارے پہ ہیں, آن دا برنک جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان یہ ہمیشہ کہتا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, مجھے تو اللہ نے شہرت دی ہے, مجھے تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, مجھے تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ واقعی سچ ہوتا تو پھر یہ اقتدار کے خاطر پورے ملک کو داؤ پہ کیوں لگا رہا ہے؟ آگے الیکشن تو آنے ہی آنے ہیں, چاہے 9 مہینے بعد چاہے سال بعد آپ الیکشن کی تیاری کریں. آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, آپ کو کوئی غیر آئینی طریقے سے تو نہیں نکالا گیا. اور جو بھی نو کانفیڈنس موشن کسی بھی پارلیمنٹ میں جب پاس ہوتی ہے, مثلا برطانیہ میں جب پاس ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں گروپ بندی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کی اپنی پارٹی پچھلے 5 سالوں میں 3 وزیر اعظم کو بدل چکی ہے, تو وہ بھی سازش ہوئی نا, کیونکہ اپنی پارٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی قیادت ہمیں منظور نہیں ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا جمہوری ملکوں میں. تو جب آپ کو پارلیمنٹ نے, اب پیچھے کیا ہوا نہیں ہوا, لیکن پارلیمنٹ میں انہوں نے آپ کو ووٹ آؤٹ کیا. جب آپ کو انہوں نے ووٹ آؤٹ کیا تو یہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آئل کراس کر کے اپوزیشن میں کھڑے ہوتے, اچھی تقریر کرتے اور آپ الیکشن کی تیاری کرتے. آپ نکل پڑے سڑکوں پہ. اب یہ ہوا کیا ہے اور یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان نے کھلے عام اداروں کو دھمکیاں دی ہیں. عمران خان نے کھلے عام چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ تم استعفیٰ دو, اس الیکشن کمشنر کو جس کو اس نے خود نامزد کیا تھا. کیوں؟ اس الیکشن کمیشن کے باہر اس نے احتجاج کروائے. کیوں؟ اس کو خوف ہے کہ یہ جو منصف ہے جس کے سامنے وہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے 7.5 سال, یہ شاید اس کے خلاف فیصلہ دے دے. اب یہ جو ٹریٹ ہے یہ ایک فیشسٹ کی ٹریٹ ہے. یہ فیشسٹ کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالا جائے, مظاہرے کیے جائیں, استعفے ڈیمانڈ کیے جائیں. یہ مسلونی کرتا تھا, یہ ہٹلر نے کیا, یہ فرانسسکو فرینکو نے اسپین میں کیا. اور یہ جو فیشسٹ ہوتے ہیں یہ بڑے ایموشنل نعرے بھی لگاتے ہیں. یہ کہتا ہے میں آزادی کے پیچھے ہوں, میں غیر ملکیوں کی سازش کی وجہ سے باہر نکالا, میں پاکستان کو آزاد کراؤں گا. یہ بڑے ایموٹیو نعرے ہوتے ہیں. اس پہ آپ کو ظاہر ہے لوگ بھی آپ کے کچھ نہ کچھ طبقہ, ایک طبقہ نوجوان طبقہ ذرا ایموشنل ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ آتا ہے. اب میری جو سوچ ہے کہ یہ ایک فیشسٹ ڈیمانڈز ہیں. مثلا عمران خان کہتا ہے فوراً الیکشن کراؤ. اگر آپ نے فوراً الیکشن کرانے کا اس کا مطالبہ منظور کر لیا, اگلا اس کا ڈیمانڈ ہوگا کہ الیکشن کمیشن میری مرضی کا لگاؤ. آپ نے پھر اس کا الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا لگا دیا, پھر یہ کہے گا الیکشن کے جو نتائج ہیں میری مرضی کے ہوں, اور اگر الیکشن کے نتائج اس کے مرضی کے نہ ہو یہ پھر سڑک پہ نکل آئے گا. اب آپ سوچئے
کہ اس وقت پاکستان از آن دا برنک آف ڈیفالٹ. آپ اپنے لون قرضے ادا کرنے کی شاید صورتحال اللہ نہ کرے 3-4 مہینے میں وہ صورتحال تمام اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں. تو اگر اس عالم میں جب آپ کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے, آپ نے قرضے بھی پچھلے 4 سالوں میں 25,000 ارب روپے لے لیے, آپ کے معیشت میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اپنے قرضے ادا کر سکیں, تو آپ اس معاملے میں جب جائیں گے تو آپ ڈیفالٹ کریں گے. اب سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا, سری لنکا میں ڈیفالٹ کے نتیجے میں سول سٹرائف ہوئی, لوگ سڑکوں پہ آئے, حکومت فارغ ہوئی, وزیر اعظم کا گھر جلا دیا گیا. پاکستان سری لنکا تو نہیں ہے, پاکستان تو ایک نیوکلیر پاور ہے, پاکستان کے بعد ایٹمی اثاثے ہیں. تو جب یہ حالات پاکستان میں بنیں گے, اور یہ میں تمام ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس وقت زندہ باد مرد آباد کر کے جذباتیوں کے جا رہے ہیں کہ سوچ لو, کل خدا نہ خواستہ اگر اس ملک پہ یہ وقت آیا آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں نے 1970 کے الیکشن دیکھے اور 1971 کا دیکھا کہ پاکستان کس طرح برباد ہوا. تو جب آپ اس حالات میں جائیں گے تو کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھے گی نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گی کہ ایک ملک جس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے, وہ انتشار کا شکار ہے, سڑکوں پہ لوگ ہیں, حکومت گر رہی ہے, بن رہی ہے, گر رہی ہے, لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کے یہ ایٹمی اثاثے سیکیور کرو. اور اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ یہ تو بڑے عرصے سے ان کی سوچ ہے, جو مغربی ملک ہیں جو پاکستان کے ساتھ جو چل رہے ہیں, جو نہیں بھی چلتے, کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں, یہ تو بڑی پرانی بات ہے, ہر کوئی جانتا ہے. تو اگر چائنا نے ویٹو نہیں کیا, اور اگر چائنا نے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے ایٹمی اثاثوں کو سیکیور کرنے کے لیے ایک ایٹمی ایک انٹرنیشنل کوئی فورم, وہ آ کے وہاں مانیٹرز لگائیں, ان کو سیکیور کریں, پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو یہ بھوٹان بنا کے ہمیں ساری عمر ہم لوگ ایک بھوٹان سے بھی کم ہماری حیثیت ہوگی, ہم بھارت کے رحم و کرم پہ ہوں گے. کہاں گیا کشمیر, کہاں گیا پاکستان, کہاں گئے ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ یہ وہ سوچنے کی چیزیں ہیں. لیکن یہ اتنا اقتدار کا نشہ ہے, اور یہ جو فیشزم جو ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو داؤ کو لگانے کے لیے تیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر فورن الیکشن ہوئے, یہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے, تو یہ اس کے نتائج خدا نہ خواستہ 1970 کے الیکشن سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو فساد ہے, یہ جو انتشار کی سیاست ہے, یہ جو فیشسٹ سیاست ہے, اور یہ جو فیشزم اس ملک میں چل رہا ہے, اس کو کرش کرنا ود دا فل فورس آف لا. جب تک آپ اس کو کرش نہیں کریں گے, پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. کیونکہ ہم نے یہ انتشار اب سال 2014 سے دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ دوسری سیاسی, یہ اب جنگ جو ہے یہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے. میں نے آ کے کہا, عمران خان پاکستان سے لڑ رہا ہے, میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. میں نے آ کے کہا کہ قائد اعظم نے ایک مقدمہ کیا تھا, جس مقدمے کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. میں ایک مقدمہ جو لڑ رہا ہوں یہ پاکستان کو بچانے کا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جتنے ادارے ہیں, میں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہو, جس کی بھارتی فنڈنگ کریں, اس کو اقتدار میں لایا جائے, اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اس سے بڑی سازش کیا ہوتی ہے؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا فیصلہ کیوں نہیں آنے دیتے؟ کس بات کا؟ اور پھر جو بھی سیاسی جماعت اس میں آتی ہے, ہماری لیڈرشپ آج کل جو کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی ہم پہ ملبہ ڈال دیا گیا, ہم یہ چھوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ ملبہ سنبھالیں, یہ تو عمران خان کا ملبہ تھا. اور بھائی لیڈرشپ ہے کس کام کی؟ لیڈرشپ تو کرائسس سے ملکوں کو نکالتی ہے, کشتی جو ڈوب رہی ہے اس کو کنارے لگاتی ہے. یہ لیڈرشپ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, تو پھر مت کلیم کریں کہ آپ لیڈر ہیں پاکستان کے, آپ پاکستان کو سنوارنے آئے ہیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسٹرانگ لیڈرشپ, اور یہ میرے خیال میں اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ, کہ دیٹ اسٹرانگ لیڈرشپ ہیز ٹو ایمرج, اور سامنے آ کے اس کو باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی, اور اس فیشزم کو ختم کرنا ہوگا, جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. آپ کے پاس, میں نے ابھی ایک جگہ بولا, میں نے کہا اکانومسٹ کی کوئی کمی ہے؟ پاکستانی نژاد اکانومسٹ, اس وقت برطانیہ کا جو چیف اکانومسٹ ہے وہ پاکستانی نژاد ہے, دنیا میں بھرا پڑا ہے, جن کی عمریں 30-35 سال سے 50 سال کے درمیان, بہترین اکانومسٹ ہیں, لیکن آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے ٹو کنفرنٹ دا چیلنجز.
عمران خان کو اس ملک کا جو ہے نا وہ اس کے آگے ملک گروی نہیں رکھ دیا گیا, سیاہ سفید کا اس کو مالک نہیں بنا دیا گیا. وی ہیو ٹو کنفرنٹ ہم فار دی سیک آف پاکستان. یہ جس طرح ہم نے پارٹی بنائی, ہماری لوئلٹی پاکستان سے تھی. آج دیکھیے نا عارف علوی نے کیا کیا, آج دیکھیے عمر چیمے نے کیا کیا. مطلب وہ آپ کی لوئلٹی پاکستان سے ہوتی ہے, آئین سے ہوتی ہے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آپ نے ملک کو اس بھور سے نکالنا ہے. آپ کے پاس اکانومسٹ ہیں, آپ اگر اچھی اسٹرانگ لیڈرشپ لیں, آپ کو بریدر چاہیے, آپ کو بریدر چاہیے ہی چاہیے پاکستان کو. یہ جو سیاست چل رہی ہے اس میں آپ مزید اگر پیٹرول ڈالیں گے, یہ وہ مانسٹر ہوتا ہے جس کو آپ جتنا کھلائیں گے وہ آخر میں آپ کو بھی کھا جائے گا. اب اس سٹیج پہ اب آ گئے ہیں, اس کو پینڈر نہیں کرنا. سمجھ گیا بات آپ کی جی. ویسے اکبر ایس بابر صاحب آپ بول رہے ہیں اور دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں, آپ بولتے جائیں, لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ محدود تھا, اور اس محدود وقت میں بھی آپ نے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ جو کم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوں گی اب سمجھ آ جائیں گی. اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مقدمے کو بیان کیا, عام آدمی کے لیے یہ کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کیسے پیدا ہوئے تھے, کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوئی, کیسے فنڈنگ ہوئی, کہاں زیادتیاں ہوئیں, کہاں غیر قانونی طریقے اختیار کیے گئے, وہ ساری تفصیل آپ نے بیان کی. اور اس کے پس منظر میں آپ نے موجودہ صورتحال کا بھی تجزیہ کیا, جائزہ لیا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی کچھ اور نہیں رہا, کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا, بلکہ فسطائیت پھیل رہی ہے, ابھر رہی ہے, اور عمران خان اس کو ہوا دے رہے ہیں. اگر ہم نے اس فسطائیت کو نہ روکا تو ملک کا کچھ نہیں بچے گا. جمہوریت تو خیر جائے گی, لیکن جمہوریت کے ساتھ اس ملک کی سلامتی بھی خطرے میں ہے. اس ملک کی سلامتی کو بچانے کے لیے, اس کی بقا کی خاطر ہمیں اکٹھے ہونے پڑے گا. پہلے ہم نے فسطائی رویوں کو ختم کرنا پڑے گا. میں فسطائیت کو ختم کرنے کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ شاید کوئی اس سے سمجھے کہ میں کسی کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جب تک ہم فسطائی رویے کو ختم نہیں کریں گے, اس ملک میں سلامتی, اس ملک کی سلامتی اور بقا جو ہے وہ خطرے میں ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.